किस नंबर 2। हवेली की उस ऊंची बैल्कनी की मुंडेर पर खड़ी माहम के सामने सिर्फ गहरी खाई और मौत का सन्नाटा था, जबकि पीछे से दारम की पागल कर देने वाली चीखें उसे रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थीं। मगर माहम ने एक आखिरी नज़र नीचे खड़े बेबस दारम पर डाली और अपनी आंखें मीच कर एक गहरा सांस लेते हुए अंधी खाई में छलांग लगा दी। लेकिन जैसे ही उसका वजूद हवा में लहराया, उसकी ज़ुबान से एक ज़ोरदार चीख निकली नहीं, दारम, और वो हड़बड़ा कर बेड पर उठ बैठी। उसका पूरा वजूद पसीने में शराबूर था और दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था जैसे अभी सीना चीर कर बाहर निकल आएगा। जबकि वो बदहवासी में अपने इर्द गिर्द देखने लगी, जहाँ कमरे की वही दीवारें और वही सुर्ख फूल मौजूद थे जिनसे उसे अब वहशत हो रही थी, और उसे एहसास हुआ कि वो बैल्कनी और वो खुदकुशी सिर्फ एक भयानक ख्वाब था जो उसे नींद की हालत में दिख रहा था। ओह, तो बेगम साहिबा होश में आ गई। एक तंज़िया आवाज़ उसके बिल्कुल करीब से आई और माहम ने तड़प कर अपने बराबर में देखा तो आशिर बेड की पुश्त से टेक लगाए हाथ में पानी का गिलास पकड़े निहायत ही सुकून से उसे देख रहा था, जबकि उसके लबों पर वही पुरस्कार मुस्कुराहट थी जो माहम के लिए हमेशा से खौफ की अलामत रही थी। आशिर, माहम ने लरजती आवाज़ में पूछा, क्योंकि उसका दिल अब भी हथौड़ों की तरह बज रहा था। जिस पर आशिर ने ग्लास मेज़ पर रखा और थोड़ा सा झुककर माहम के चेहरे के करीब आते हुए निहायत नरमी से उसके माथे पर आया पसीना अपनी उंगली से साफ किया। माहम ने पीछे हटना चाहा, मगर आशिर की नज़रों ने उसे वहीं मंजमद कर दिया और वो बोला कि क्या हुआ माहम, तुम तो बहुत ज़्यादा घबरा गई हो। अभी तक तो मैंने कुछ किया भी नहीं और तुम अभी से पसीने पसीने हो रही हो। उसने एक भरपूर नज़र माहम के सुर्ख जोड़े पर डाली और कहा कि तुम्हारा निकाह हो चुका है मेरे साथ, अब ख्वाब देखना छोड़ दो और हकीकत का सामना करो। माहम को अब आहिस्ता आहिस्ता एहसास हो रहा था कि हकीकत उस ख्वाब से कम भयानक नहीं थी, क्योंकि अब वो उस कमरे में उस शख्स के साथ अकेली थी जिससे उसे नफरत थी। दारम कहाँ है? उसने बमुश्किल अपने लहजे को संभालते हुए पूछा, तो आशिर का चेहरा एकदम सख्त हो गया और उसने एक ज़ोरदार झटके से माहम का बाजू थामा और उसे खींचकर अपने बिल्कुल करीब कर लिया। माहम उसकी इस अचानक और ज़बरदस्ती वाली हरकत पर बुरी तरह बिलक पड़ी और उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू बह निकले, जिस पर आशिर के लहजे में एकदम ऐसी मिठास और नरमी आ गई जो माहम के लिए बिल्कुल अजनबी थी। वो उसे किसी छोटे बच्चे की तरह बहलाने लगा और निहायत ही शफकत से उसके बालों को सहलाते हुए बोला कि रोते नहीं है मेरी जान, देखो अब तुम मेरी हो और मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा। तुम्हें किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे सारे दुख दूर कर दूंगा। माहम ने हिचकियाँ लेते हुए तड़प कर अपना हाथ उसके सीने पर रखा और उसे पीछे धकेलने की कोशिश करते हुए रोती हुई आवाज़ में बोली कि मुझे कुछ नहीं चाहिए आशिर, मुझे बस दारम के पास जाना है, मुझे अभी उनके पास जाने दो। मैं तुम्हारे साथ यहाँ एक पल नहीं रह सकती, मुझे मेरे दारम के पास जाना है, प्लीज़। आशिर ने उसकी ये तड़प देखकर उसे मज़ीद मजबूती से अपने हिसार में लिया और उसके कान के करीब झुककर बड़े प्यार भरे मगर ख़तरनाक लहजे में सरगोशी की कि दारम भाई के पास तो अब सिर्फ तुम्हारी यादें जाएंगी माहम, क्योंकि अब तुम्हारे इस वजूद पर और उस हर सांस पर सिर्फ मेरा हक है और मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। अब तुम बस मेरी हो, सिर्फ मेरी। आशिर ने माहम की तड़प को नज़रअंदाज करते हुए इसे मज़ीद मजबूती से अपने हिसार में लिया और उसके कान के करीब झुककर बड़े प्यार भरे मगर ख़तरनाक लहजे में सरगोशी की के दारम भाई के पास तो अब सिर्फ तुम्हारी यादें जाएंगी माहम, क्योंकि अब तुम्हारे इस वजूद और इस सांस पर सिर्फ मेरा हक है और मैं तुम्हें यहाँ से कहीं जाने नहीं दूंगा। अब तुम बस मेरी हो, सिर्फ मेरी। ये कहते हुए आशिर दीवानगी में अपना चेहरा माहम की गर्दन की जानिब झुकाया और वहाँ अपने लबों का लम्स छोड़ा तो माहम के पूरे वजूद में जैसे नफ़रत की एक बिजली सी दौड़ गई और उसने अपनी पूरी कुव्वत जमा करके एक भरपूर तमाचा आशिर के मुंह पर रसीद कर दिया, जिसकी आवाज़ पूरे कमरे में गूंजी। तमाचा खाकर आशिर एकदम साकत रह गया और उसके गोरे गाल पर माहम की उंगलियों के निशान उभर आए, जबकि माहम ने एक वहशियाना झटके से उसे खुद से दूर धकेला और बेड के दूसरे कोने में जाकर दुबक गई। आशिर ने अपने गाल पर हाथ रखा और उसकी आंखों में एक पल के लिए वहशत उतरी, मगर उसने खुद पर काबू पाया और गुस्से से तपते हुए कदमों के साथ बगैर कोई लफ्ज़ कहे कमरे से बाहर निकल गया और जाते हुए दरवाज़ा इतनी ज़ोर से बंद किया कि पूरे कमरे की दीवारें हिल गईं
عاشر کے جاتے ہی ماہم نے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی اور ننگے پاؤں ہانپتی ہوئی کمرے سے باہر کی طرف بھاگی، جہاں ہال کی راہداریوں میں چھایا ہوا سناٹا اسے مزید خوفزدہ کر رہا تھا۔ مگر اس وقت اس کے دل میں صرف دارم کا نام تھا اور وہ روتی ہوئی سیدھا دارم کے کمرے کے سامنے جا کر رکی۔ اس نے بغیر دستک دیے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوتے ہی سامنے کھڑے دارم کے سینے سے جا لگی اور اسے اتنی مضبوطی سے بھینچ لیا جیسے اگر اسے چھوڑا تو وہ مر جائے گی، جبکہ اس کی ہچکیاں پورے کمرے میں گونجنے لگی۔ دارم، جو اس وقت کھڑکی کے پاس کھڑا باہر اندھیرے میں کہیں گم تھا، ماہم کو اس طرح اچانک اپنے سینے سے لگا دیکھ کر ایک دم ساکت رہ گیا اور اس کے ہاتھ ہوا میں معلق ہو گئے، کیونکہ وہ خود کو پتھر کر چکا تھا اور ماہم کی یہ تڑپ اسے پگھلا رہی تھی۔ دارم نے بے بسی سے ماہم کی کندھوں پر ہاتھ رکھا اور اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگا، کیونکہ اسے یاد تھا کہ اب ماہم اس کے بھائی کی امانت ہے اور اس طرح اس کا یہاں آنا سب کچھ برباد کر سکتا تھا۔ ماہم، چھوڑو مجھے، تم یہاں اس وقت کیا کر رہی ہو؟ جاؤ اپنے کمرے میں۔ دارم نے نہایت سختی سے اسے خود سے الگ کرنا چاہا، مگر ماہم نے اپنی گرفت اور مضبوط کر لی اور روتے ہوئے چلانے لگی کہ نہیں دارم، میں کہیں نہیں جاؤں گی، میں مر جاؤں گی پر اس شخص کے پاس واپس نہیں جاؤں گی۔ اس نے مجھے چھونے کی کوشش کی ہے دارم، دیکھو اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، پلیز مجھے خود سے دور مت کریں، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ دارم کا دل اس کی یہ حالت دیکھ کر خون کے آنسو رو رہا تھا، مگر اس نے ایک بار پھر پوری قوت سے ماہم کو خود سے دور دھکیلا اور اس کے چہرے کی طرف دیکھے بغیر سرد لہجے میں بولا کہ تم اب عاشر کی بیوی ہو ماہم، اور ایک بیوی کا ٹھکانہ اس کے شوہر کا کمرہ ہوتا ہے۔ یہاں میرے پاس تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اس لیے اپنی حد میں رہو اور ابھی یہاں سے چلی جاؤ۔ دارم نے جب اسے خود سے دور کیا تو وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹی، مگر اس کی ہمت جواب نہیں دی تھی۔ دارم نے رخ موڑ کر اور بوجھل قدموں کے ساتھ بیڈ کی طرف بڑھایا، مگر تاکہ وہ ماہم کے ان پرنم آنکھوں کا سامنا نہ کر سکے جو اسے کمزور کر رہی تھیں۔ لیکن ماہم نے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی اور دیوانگی کی حالت میں اس کے پیچھے لپکی۔ جیسے ہی دارم بیڈ کے کنارے پر بیٹھا، ماہم نے دوبارہ تڑپ کر اسے اپنے حصار میں لے لیا اور اس کے سینے سے بری طرح چمٹ گئی، جیسے وہی اس کی آخری پناہ گاہ ہو۔ اس نے اپنا سر دارم کے دل پر رکھ دیا جہاں دھڑکنیں بے ترتیب تھیں، اور اس کے سفید کرتے کو مٹھیوں میں جکڑ کر ہچکیاں لیتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ مجھے جتنا چاہیں دور کر دیں دارم، پر میں آپ کو کہیں نہیں چھوڑوں گی۔ آپ کو پتہ ہے نا میں آپ کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتی، تو پھر آپ مجھے اس جہنم میں کیسے دھکیل سکتے ہیں؟ دارم نے اس کے لرزتے ہوئے وجود کو محسوس کیا تو اس کے ہاتھ بے اختیار ماہم کی کمر کے گرد لپٹنے ہی والے تھے کہ اسے اچانک عاشر کا وہ چہرہ یاد آیا جو ماہم کے جنون میں پاگل ہو رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر اپنے دل پر پتھر رکھا اور ماہم کے ہاتھوں کو سختی سے پکڑ کر انہیں اپنے سینے سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگا، جبکہ اس کا اپنا لہجہ بھی اب لرز رہا تھا کہ ماہم ضد مت کرو، تم اب بچی نہیں ہو، ہوش کے ناخن لو اور یہاں سے جاؤ، ورنہ اگر عاشر نے دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی۔ مگر ماہم نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے مزید مضبوطی سے تھام لیا۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا اور حویلی کے در و دیوار ان تینوں کی خاموش جنگ کے گواہ بننے لگے، مگر حالات بدلنے کی بجائے مزید پیچیدہ ہوتے چلے گئے، کیونکہ ماہم نے جیسے قسم کھا رکھی تھی کہ وہ دارم کو ایک پل کے لیے بھی سکون سے نہیں رہنے دے گی۔ وہ ہر وقت کسی نہ کسی بہانے دارم کے گرد ہی منڈلاتی رہتی اور موقع ملتے ہی اس کے سینے سے جا چمٹتی، جبکہ دارم اسے خود سے دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا، مگر ماہم کی دیوانگی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ دوسری طرف عاشر نے بظاہر تو ماہم کو حاصل کر لیا تھا اور نکاح کے بندھن نے اسے یہ حق دے دیا تھا کہ وہ ماہم پر اپنی مرضی چلا سکے، مگر اسے جلد ہی احساس ہو گیا تھا کہ اس نے صرف ایک بے جان جسم جیتا ہے جس کی روح اب بھی کسی اور کے پاس گروی پڑی ہے۔ عاشر نے کئی بار زبردستی اور پیار سے ماہم کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، مگر وہ جتنا اس کے قریب جانا چاہتا، ماہم اتنی ہی نفرت سے اسے خود سے دور جھٹک دیتی اور بھاگ کر دارم کے کمرے میں پناہ لے لیتی۔ حویلی میں اب یہ روز کا معمول بن چکا تھا کہ عاشر غصے اور جنون میں ماہم کو تلاش کرتا پھرتا اور ماہم کسی ضدی بچے کی طرح دارم کے پیچھے چھپ جاتی یا اس کے بازوؤں میں پناہ ڈھونڈتی، جس سے حویلی کی فضا میں تناؤ اس حد تک بڑھ گیا کہ اب کسی بھی وقت کوئی بڑا دھماکہ ہو نہیں والا تھا۔ دارم اس صورتحال میں بری طرح پس رہا تھا،
کیونکہ اسے ایک طرف اپنے بھائی کی طرف اور اس کا حق نظر آتا تو دوسری طرف ماہم کی وہ بے پناہ محبت جو اسے گنہگار ہونے کا احساس دلاتی تھی، مگر وہ چاہ کر بھی ماہم کو خود سے اس طرح جدا نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ دوبارہ لوٹ کر نہ آئے۔ وقت کی رفتار کے ساتھ ساتھ حویلی کی فضاؤں میں چھپا بارود اب پھٹنے کے قریب پہنچ چکا تھا، اور ایک شام جب دارم اپنے کمرے میں بستر پر لیٹا سر کے درد سے نڈھال تھا، ماہم ہمیشہ کی طرح خاموشی سے اندر داخل ہوئی اور بغیر کچھ کہے دارم کے برابر میں لیٹ گئی اور اس کے سینے پر سر رکھ دیا، جس پر دارم نے تڑپ کر اسے خود سے دور کرنا چاہا، مگر ماہم نے اس کے کرتے کو اتنی سختی سے جکڑ لیا کہ اسے الگ کرنا ناممکن ہو گیا۔ ابھی دارم اسے ڈانٹنے ہی والا تھا کہ کمرے کا دروازہ ایک زوردار دھماکے سے کھلا اور سامنے عاشر کھڑا تھا، جس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو رہی تھیں، اور اس کے ہاتھ میں پکڑی پستول دیکھ کر دارم کے ہوش اڑ گئے، جبکہ عاشر نے دھاڑتے ہوئے کہا کہ بس بہت ہو گیا بھائی جان، میں روز جیتے جی مرتا ہوں، اب یا تو یہ تماشا ختم ہوگا یا ہم میں سے کوئی ایک۔ عاشر نے پستول کا نشانہ سیدھا دارم کی طرف کیا تو ماہم نے چیخ کر خود کو دارم کے آگے کر دیا اور عاشر کے سامنے سینہ تان کر کھڑی ہو گئی کہ اگر مارنا ہے تو پہلے مجھے مارو، کیونکہ میں جیتے جی دارم کو نہیں چھوڑ سکتی، اور تمہاری بیوی بن کر رہنا میرے لیے موت سے بدتر ہے۔ جس پر عاشر کا ہاتھ کانپنے لگا اور وہ دیوانوں کی طرح ہنسنے لگا کہ تم دونوں نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، تم دونوں کی یہ محبت میری زندگی کھا گئی ہے۔ اور پھر اس نے غصے میں پستول کا رخ چھت کی طرف کر کے ایک فائر کیا جس کی گونج نے پوری حویلی کو ہلا کر رکھ دیا۔ عاشر نے پستول نیچے پھینکی اور ماہم کا بازو وحشیانہ انداز میں جکڑ کر اسے فرش پر گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر نکالنے لگا، جبکہ دارم پیچھے سے پکارتا رہا، مگر عاشر نے ایک نہ سنی اور ماہم کو لے جا کر گاڑی میں ڈالا اور تیز رفتاری سے حویلی سے باہر نکل گیا تاکہ اسے کسی ایسی جگہ لے جائے جہاں دارم کا سایہ بھی نہ پہنچ سکے۔ دارم وہیں ہانپتا ہوا رہ گیا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے بھائی کو بچائے یا اپنی اس محبت کو جو اب سب کے لیے وبال جان بن چکی تھی، اور اس نے فوراً اپنی گاڑی کی چابی نکالی اور اس کے تعاقب میں نکل پڑا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ جنون میں مبتلا عاشر کوئی بہت بڑا قدم اٹھا لے گا۔ دارم کی حالت اس وقت اس زخمی پرندے جیسی تھی جو تڑپ تو رہا تھا مگر اسے اپنی منزل کا سراغ نہیں مل رہا تھا۔ وہ بدحواسی میں گاڑی چلاتا ہوا سیدھا حیا کے فلیٹ کے باہر جا کر رکا اور کانپتے ہاتھوں سے اس کے دروازے پر دستک دی۔ جہاں حیا نے دروازہ کھولا تو سامنے دارم کو اس حال میں دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ دارم کی آنکھیں سرخ تھیں اور اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ دارم نے بغیر کچھ کہے حیا کو دیکھا اور ایک دم اس کے کندھے پر سر رکھ کر اپنی آنکھیں مینچ لیں، جیسے وہ دنیا کے تمام دکھوں سے پناہ مانگ رہا ہو۔ جبکہ حیا جو دارم سے خاموش محبت کرتی تھی، اس نے فوراً اسے اپنے حصار میں لے لیا اور نہایت ہی نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اسے خاموش کروانے لگی۔ دارم تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ کیا ہوا ہے حویلی میں؟ مجھے بتاؤ پلیز۔ حیا نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر بڑی ہی فکرمندی سے پوچھا تو دارم نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا کہ حیا، میں ہار گیا ہوں، میں ماہم کو خود سے دور نہیں کر پا رہا، وہ عاشر کی بیوی بن کر بھی میرے سینے سے لپٹی رہتی ہے اور میں اپنے بھائی کی نظروں میں گرتا جا رہا ہوں، میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ حیا کا اپنا دل دارم کی یہ تڑپ دیکھ کر کٹ رہا تھا، مگر اس نے اپنے آنسو پی لیے اور دارم کو صوفے پر بٹھا کر اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا تاکہ وہ تھوڑا پرسکون ہو سکے، اور اس نے دبی آواز میں کہا کہ دارم، تم اکیلے نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہم مل کر اس مشکل کا حل نکالیں گے، تم بس خود کو سنبھالو۔ دارم کو حیا کی آغوش میں تھوڑا سکون تو ملا، مگر اس کے لاشعور میں اب بھی ماہم کی وہ چیخیں اور عاشر کا وہ جنون گردش کر رہا تھا جو اسے ایک پل کے لیے بھی چین سے نہیں بیٹھنے دے رہا تھا، اور وہ حیا کی قربت میں بھی خود کو ادھورا محسوس کر رہا تھا، کیونکہ اس کا دل اب بھی اسی حویلی کی گلیوں میں بھٹک رہا تھا جہاں اس کی روح قید تھی۔ دارم نے حیا کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے اور اس کی آنکھوں میں التجا بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا کہ حیا، تم مجھ سے شادی کر لو، میں نے اپنی پوری زندگی ان دونوں کو پالنے اور سنبھالنے میں گزار دی، میں نے اپنی ہر خوشی ان پر وار دی، مگر آج میں خود کو بالکل اکیلا اور ہارا ہوا محسوس کر رہا ہوں۔ مجھے اب ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ کوئی ایسا ہو جو مجھے سنبھالے، جو مجھے اپنے سینے سے لگائے اور میرے ایک ایک زخم کو چن لے۔
میں ان دونوں کی خاطر جیتے جی مر چکا ہوں، مگر اب مجھ میں مزید ہمت نہیں رہی۔ حیا جو برسوں سے دارم کی ایک لفظ کی منتظر تھی اور اس سے جنون کی حد تک محبت کرتی تھی، اس نے جب دارم کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو اسے ایسے لگا جیسے اس کی برسوں کی دعا قبول ہو گئی ہو، اور اس نے بغیر کسی تاخیر کے دارم کا ہاتھ چوم لیا اور اس کے کندھے پر سر ٹکاتے ہوئے نہایت مان سے بولی کہ دارم، میں تو ہمیشہ سے تمہاری تھی اور تمہاری ہی رہوں گی۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے دکھوں کا مداوا بن سکتی ہوں تو میں ہر قیمت پر تمہارا ساتھ دینے کو تیار ہوں۔ دارم نے اسی وقت حیا کی آنکھوں میں موجود اس بے پناہ محبت کو دیکھا جو اسے حویلی کی اس گھٹن زدہ فضا سے نکال سکتی تھی، اور اس نے حیا کے فلیٹ پر ہی 2 گواہوں کی موجودگی میں سادگی سے اس کے ساتھ نکاح کر لیا تاکہ وہ اپنی زندگی کو ایک نیا رخ دے سکے اور ماہم کے اس جنون سے پیچھا چھڑا سکے جو اسے گناہ کی دلدل میں دھکیل رہا تھا۔ نکاح کی بول گونجتے ہی دارم کو ایک پل کے لیے سکون کا احساس تو ہوا، مگر اس کے دل کے کسی کونے میں اب بھی یہ خوف موجود تھا کہ جب ماہم کو اس نکاح کا پتہ چلے گا تو وہ کیا قیامت ڈھائے گی۔ لیکن اس وقت اس نے حیا کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا، جیسے وہ اسی سہارے کے ذریعے خود کو ڈوبنے سے بچانا چاہتا ہو۔ دارن جب حیا کا ہاتھ تھامے حویلی کے بڑے گیٹ سے اندر داخل ہوا تو اس کے قدموں میں ایک عجیب سی بھاری بھرکم سنجیدگی تھی، جیسے وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا جوا کھیل کر آیا ہو۔ اور جیسے ہی وہ دونوں لاؤنج میں پہنچے، سامنے کا منظر دیکھ کر دارم کے قدم وہیں رک گئے جہاں ماہم صوفے پر اوندے منہ گری رو رہی تھی اور عاشق کے کونے میں کھڑا غصے سے دیوار کو گھور رہا تھا۔ مگر جیسے ہی ان دونوں کی نظر دارم اور اس کے ساتھ موجود حیا پر پڑی، حویلی میں جیسے موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ دارم نے حیا کا ہاتھ ذرا اور مضبوطی سے تھاما اور سب کے سامنے بلند اور سپاٹ آواز میں اعلان کیا کہ آج سے حیا میری بیوی ہے، میں نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا ہے اور اب یہ اس گھر کی بڑی بہو بن کر یہیں رہے گی۔ اس لیے بہتر ہے کہ تم دونوں اپنی حدیں پہچان لو۔ ماہم جو دارم کو دیکھتے ہی اس کی طرف لپکنے والی تھی، یہ سن کر وہیں ساکت رہ گئی جیسے کسی نے اس کے سینے میں خنجر اتار دیا ہو، اور اس کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھیل گئیں، جبکہ عاشق کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ آئی کہ چلو اچھا ہوا، اب اس گھر کا تماشا ختم ہوگا۔ لیکن ماہم نے تڑپ کر ایک زوردار چیخ ماری اور دارم کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی کہ یہ آپ نے کیا کیا دارم؟ آپ نے مجھے بدلہ دینے کے لیے اس عورت سے شادی کر لی، کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی دوسرا رشتہ مجھے آپ سے دور کر دے گا؟ ماہم کی آواز میں چرپی تڑپ نے دارم کے دل کو ایک بار پھر لرزا دیا، مگر اس نے حیا کو اپنے قریب کیا اور بڑی بے رخی سے ماہم کی آنکھوں میں جھانک کر بولا کہ یہ بدلہ نہیں ہے ماہم، یہ میری ضرورت تھی، کیونکہ مجھے ایک ایسی عورت چاہیے تھی جو مجھے سکون دے سکے، نہ کہ تمہاری طرح میرا جینا حرام کرے۔ اب تم صرف اس گھر کی چھوٹی بہو ہو اور یہی تمہاری اوقات ہے۔ حیا نے فاتحانہ نظروں سے ماہم کو دیکھا جو اب ٹوٹ کر بکھر رہی تھی، اور دارم اسے وہیں روتا چھوڑ کر حیا کو لے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ پیچھے ماہم کا کلیجہ پھٹ رہا تھا اور اسے احساس ہو رہا تھا کہ دارم نے اسے اب واقعی خود سے بہت دور کر دیا ہے۔ دارم حیا کا ہاتھ تھامے جب اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اس نے زور سے دروازہ بند کر دیا، جیسے وہ باہر کی تلخ دنیا اور ماہم کی چیخوں سے ہمیشہ کے لیے پیچھے چھڑانا چاہتا ہو، جبکہ حیا نے بڑے مان سے دارم کا بازو تھاما اور اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے نہایت شفقت سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کے ماتھے پر ایک طویل بوسہ دے کر اسے سکون دینے کی کوشش کرنے لگی۔ دارم اس وقت بظاہر تو حیا کی آغوش میں تھا، مگر اس کا دماغ بری طرح الجھا ہوا تھا اور بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے ماہم کا وہ اجڑا ہوا چہرہ اور وہ بے بس نظریں آ رہی تھیں جنہیں وہ کبھی ایک آنسو کے بدلے پوری دنیا دے دینے کا وعدہ کرتا تھا، کیونکہ اس نے آج تک کبھی ماہم سے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی اور نہ ہی اسے اس طرح ذلیل کیا تھا، مگر پچھلے کچھ عرصے کی تکلیف نے اسے پتھر بنا دیا تھا۔ اس نے تڑپ کر حیا کی طرف دیکھا اور اس کے دونوں ہاتھ تھام کر ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا کہ حیا مجھے سکون چاہیے، میں اندر سے بالکل بکھر رہا ہوں، میرے قریب آؤ، مجھے تمہارے لمس کی وہ تپش چاہیے جو میری روح کی اس بے چینی کو ختم کر سکے جو ماہم نے میرے اندر پیدا کر دی ہے۔ تم خود میرے قریب آؤ اور میری روح میں اتر جاؤ تاکہ میں سب کچھ بھول سکوں۔ حیا جو اس لمحے کے لیے برسوں سے تیار تھی، اس نے دارم کی آنکھوں میں جھانک کر اس کی تڑپ کو محسوس کیا
اور نہایت سحر انگیز انداز میں اس کے قریب ہوتے ہوئے اپنے لب اس کے سینے پر رکھ دیے اور آہستہ آہستہ نیچے کی طرف بڑھنے لگی تاکہ اپنی غربت سے دارم کے ان تمام زخموں پر مرہم رکھ سکے جو اسے اپنوں نے دیے تھے۔ جبکہ دارم نے آنکھیں میچ کر خود کو حیا کے حوالے کر دیا تاکہ وہ اس سکون کو پا سکے جس کی تلاش میں اس نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا۔ دارم حیا کی آغوش میں سر رکھے اپنی آنکھیں موندے ہوئے تھا، مگر اس کا ذہن کسی صورت ساکت نہیں ہو رہا تھا اور بار بار اسے وہی منظر یاد آ رہا تھا جب ماہم نے لاؤنج میں سب کے سامنے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنا سب کچھ مانا تھا۔ حیا نے نہایت نرمی سے دارم کے چہرے پر اپنی پوری بکھیری اور اسے اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ اس بوجھ کو اتار سکے جو اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا، اور وہ نہایت دھیمے لہجے میں اسے حوصلہ دینے لگی کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا، میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہیں اب کسی بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دارم نے ایک گہرا سانس لیا اور حیا کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر لرزتی آواز میں کہا کہ حیا، میں بہت زیادہ بے چین ہوں، مجھے اس وقت صرف تمہاری ضرورت ہے کیونکہ میں خود کو بکھرتا ہوا محسوس کر رہا ہوں۔ تم ہی وہ ہو جو مجھے اس دلدل سے نکال سکتی ہو، اس لیے میرے قریب آؤ اور مجھے سکون دو جس کی میری روح کو پیاس ہے، تاکہ میں وہ سب کچھ بھول جاؤں جو اب تک میرے ساتھ ہوا ہے۔ حیا نے اس کی طرف کو محسوس کرتے ہوئے اس کے قریب آنے کے لیے خود کو اس کی جانب جھکایا اور اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا تاکہ دارم کو اس کی قربت کا احساس ہو سکے، مگر جیسے ہی حیا اس کے چہرے کے قریب ہوئی، دارم کو ایک لمحے کے لیے ایسا لگا جیسے اس کے سامنے حیا نہیں بلکہ ماہم کھڑی ہے اور وہ اسے اس پرانی محبت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی جس نے اسے برسوں قید رکھا تھا۔ دارم کے اعصاب ایک دم تن گئے اور اسے ایسا محسوس ہوا جیسے حیا کے عکس میں بھی اسے بار بار ماہم ہی نظر آ رہی ہو، جو اسے جتا رہی تھی کہ وہ چاہے کسی سے بھی نکاح کر لے مگر اس کا دل ہمیشہ اسی کے پاس رہے گا۔ اور اس احساس نے دارم کی بے چینی کو کم کرنے کی بجائے مزید بڑھا دیا، جس پر اس نے حیا کو خود سے مزید قریب کر لیا تاکہ وہ اس عکس کو اپنے ذہن سے مٹا سکے، مگر وہ جتنا کوشش کرتا وہ چہرہ اتنا ہی واضح ہو کر اس کے سامنے آ جاتا۔ دارم اس وقت ایک ایسی کیفیت میں تھا جہاں حقیقت اور خواب کی سرحدیں مٹ چکی تھیں۔ اسے اپنے قریب موجود حیا کے لمس میں بھی ماہم کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ جیسے ہی حیا اس کے مزید قریب ہوئی، اس کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے اس کے سینے پر جھکی، دارم کے لبوں سے بے اختیار ایک سرگوشی نکلی، ماہم۔ یہ نام سنتے ہی حیا کے وجود میں جیسے آگ لگ گئی اور وہ ایک پل کے لیے منجمد ہو گئی۔ اس نے چاہا کہ وہ دارم کو جھنجھوڑ کر بتائے کہ وہ ماہم نہیں حیا ہے، مگر دارم اس وقت ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ وہ دیوانگی کی حالت میں بار بار ماہم کا نام پکار رہا تھا اور حیا کو خود سے الگ کرنے کے بجائے اسے مزید سختی سے بھینچ رہا تھا، کیونکہ اس کی نظروں میں اس وقت حیا کا وجود دھندلا چکا تھا اور اسے صرف ماہم کا عکس نظر آ رہا تھا۔ حیا نے تڑپ کر خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کی۔ اس کا دل جل رہا تھا کہ جس شخص کے لیے اس نے اپنی انا قربان کی وہ نکاح کے بعد بھی کسی اور کی یاد میں کھویا ہوا ہے، مگر دارم کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ وہ اسے چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ بار بار حیا کے چہرے کو چھو کر اسے ماہم سمجھ کر مخاطب کر رہا تھا۔ تم کیوں چلی گئی تھی ماہم؟ دیکھو میں تمہارے بغیر کتنا ادھورا ہوں، مجھے اب کہیں مت چھوڑ کر جانا۔ حیا کے لیے یہ صورتحال کسی اذیت سے کم نہیں تھی۔ وہ اس غربت میں خود کو ایک اجنبی محسوس کر رہی تھی کیونکہ دارم کی روح اور پکار صرف ماہم کے لیے تھی۔ حیا نے جتنا اسے حقیقت کی طرف لانے کی کوشش کی، دارم اتنا ہی اس کے عکس میں ڈوبتا چلا گیا اور حیا کے اندر کی عورت اس ذلت اور جلن سے کراہ اٹھی، مگر وہ بے بس تھی کیونکہ وہ دارم کو پانے کی چاہ میں اب خود کو ایک ایسی الجھن کا شکار ہو چکی تھی جہاں وہ ہو کر بھی نہیں تھی۔ حویلی کی ٹھنڈی بیلکنی میں ماہم اکیلی کھڑی سامنے اندھیرے میں اپنی اجڑی ہوئی زندگی کا ماتم کر رہی تھی کہ اچانک پشت سے عاشر نے اسے اپنے مضبوط حصار میں لے لیا۔ ماہم نے تڑپ کر چھڑوانا چاہا مگر عاشر نے ایک وحشیانہ گرفت کے ساتھ اسے کھینچ کر اپنے بالکل قریب کر لیا۔ اس کا چہرہ ماہم کے کان کے پاس تھا اور سانسیں غصے اور دکھ سے بھاری ہونے لگی تھیں۔ عاشر نے بے بسی سے چلاتے ہوئے کہا، آخر کیوں ماہم؟ میری یہ تڑپ، میرا یہ جنون تمہیں نظر کیوں نہیں آتا؟ اس نے اسے گھما کر اپنی طرف کیا اور اس کے کندھے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے چیخا،
میں نے تمہیں حاصل کرنے کے لیے اپنا بھائی، اپنا سکون اور اپنی انا تک داؤ پر لگا دی۔ کیا میری یہ محبت دارم کے اس کھوکھلے دعوے سے بھی کم ہے؟ میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ تمہارے ایک آنسو پر پوری حویلی کو آگ لگا سکتا ہوں، مگر تم ہو کہ تمہاری آنکھیں اب بھی اسی کے لیے برستی ہیں۔ ماہم کی آنکھوں میں وحشت تھی، مگر عاشر کے لہجے میں اب ایک ایسی گہری تکلیف تھی جو ماہم کو پہلی بار محسوس ہوئی۔ وہ اس کے چہرے کے قریب جھکا اور لرزتی آواز میں بولا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ مجھے دکھ نہیں ہوتا جب تم میرے سامنے اس کا نام لیتی ہو؟ میں تمہاری روح کو پانا چاہتا ہوں ماہم، تمہارے اس جسم کو نہیں جو میرے پاس ہو کر بھی مجھ سے کوسوں دور ہے۔ کاش تم ایک بار میری ان آنکھوں میں دیکھو جہاں صرف تمہارا نام لکھا ہے۔ میری محبت تمہیں جلا نہیں رہی بلکہ تمہیں سنبھالنا چاہتی ہے، مگر تم نے مجھے خود اپنے ہاتھوں سے ایک درندہ بنا دیا ہے۔ عاشر کی آواز اب دھیمی ہو گئی تھی، مگر اس میں موجود شدت ماہم کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ اس کی محبت جنون سے ہی مگر بے صرف ماہم کے لیے ہے۔ ماہم نے جب عاشر کی باتوں میں چھپی تڑپ محسوس کی تو اس کا غصہ کم ہونے کی بجائے مزید بھڑک اٹھا۔ اس نے پوری قوت سے عاشر کے سینے پر اپنے ننھے مکوں کی برسات کر دی اور دھاڑتے ہوئے رونے لگی۔ وہ اسے جلا جلا کر اور چیخ چیخ کر بتانے لگی کہ تم کبھی دارم کی جگہ نہیں لے سکتے۔ عاشر، میں ان سے محبت کرتی ہوں، میرا ایک ایک سانس ان کے نام ہے۔ تم چاہے مجھے جتنا بھی قید کر لو، میرا دل ہمیشہ ان کے قدموں میں رہے گا۔ تم صرف ایک غاصب ہو جس نے میرا سکون چھینا ہے۔ ماہم کے یہ تلخ الفاظ عاشر کے صبر کا پیمانہ لبریز کر گئے۔ اس کی آنکھوں میں جنون کی ایک لہر دوڑی، اور اس سے پہلے کہ ماہم کچھ اور کہہ پاتی، عاشر نے جھک کر اپنی گرفت اتنی سخت کر لی کہ ماہم کے تمام الفاظ اس کے حلق میں ہی دب کر رہ گئے۔ اس نے ماہم کی ہر چیخ اور ہر احتجاج کو اپنی قربت میں قید کر لیا اور پہلی بار ان تمام پردوں اور فاصلوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جو اب تک ان کے درمیان ایک دیوار بنے ہوئے تھے۔ عاشر نے آج ثابت کر دیا کہ اب وہ مزید کسی انکار کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس نے ماہم کے وجود پر اپنا وہ حق جتایا جو نکاح نے اسے دیا تھا، مگر ماہم کی نفرت نے اسے اب تک دور رکھا تھا۔ بیلکنی کی اس ٹھنڈی ہوا نے ماہم کی مزاحمت آہستہ آہستہ دم توڑنے لگی، اور وہ بے بسی سے اس شخص کے حصار میں مقید ہو گئی جس نے اسے پانے کے لیے ہر حد پار کر لی تھی۔ اس رات حویلی کے اس گوشے میں وہ تمام فاصلے مٹ گئے جو عاشر کو اب تک ایک اجنبی بنائے ہوئے تھے، مگر ماہم کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اب بھی اسی درد کی گواہی دے رہے تھے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ صبح کی پہلی کرن حویلی کی کھڑکیوں سے چھن کر جب کمرے میں داخل ہوئی تو حیا کی آنکھ کھلی۔ اس کے بال تکیے پر بکھرے ہوئے تھے اور اس کا پورا وجود دارم کی باہوں کے حصار میں مقید تھا۔ دارم ابھی گہری نیند میں تھا مگر بے چین تھا۔ اس کا ایک ہاتھ حیا کی کمر پر سختی سے جما ہوا تھا، جیسے وہ نیند میں بھی کسی کو خود سے دور جانے سے روک رہا ہو۔ حیا نے بکھری ہوئی حالت میں آہستہ سے اٹھنے کی کوشش کی۔ اس کے چہرے پر تھکن اور رات کی اس کشمکش کے آثار واضح تھے۔ جہاں اسے دارم کی قربت تو ملی مگر اس کی روح کسی اور کی پکار میں گم تھی۔ اس نے مڑ کر سوئے ہوئے دارم کے چہرے کو دیکھا جس کی پیشانی اب بھی ہلکی سی شکن تھی، جیسے وہ خواب میں بھی کسی جنگ میں مصروف ہو۔ حیا کا دل بھر آیا۔ اسے حاصل تو وہ شخص ہوا تھا جس کی اس نے برسوں تمنا کی تھی، لیکن اس کا بکھرا ہونا حیا کو اندر ہی اندر کٹ رہا تھا۔ اس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ دارم کے ماتھے پر رکھا تاکہ اس کی بے چینی کم کر سکے، مگر اسی لمحے دارم نے نیند میں ہی ایک بار پھر ماہم کا نام دھیمی آواز میں لیا۔ حیا کا ہاتھ وہیں منجمد ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر وہی جلن اتر آئی۔ اس نے جھرجھری لی اور بستر سے الگ ہو کر اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو سمیٹا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو اسے اپنا عکس کسی ہاری ہوئی فاتح جیسا لگا۔ اس نے خود سے عہد کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اس گھر میں اپنی جگہ بنا کر رہے گی اور دارم کے دل سے اس پرانے نقش کو مٹا کر دم لے گی، چاہے اس کے لیے اسے کوئی بھی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے۔ حیا جب تیار ہو کر پر اعتماد قدموں کے ساتھ سیڑھیاں اتر کے ناشتے کی میز پر پہنچی تو وہاں پہلے سے موجود فضا اسے اپنی جیت کا احساس دلانے لگی۔ میز پر عاشر اور ماہم خاموشی سے بیٹھے تھے، مگر ماہم کی حالت دیکھ کر حیا کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی۔ ماہم کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور اس کے چہرے پر موجود زردی اس قرب کی گواہی دے رہی تھی جو اس نے رات بیلکنی میں عاشر کے ہاتھوں سہا تھا۔ حیا نے جان بوجھ کر اپنی گردن پر موجود نشانات اور بکھرے ہوئے تاثرات کو چھپانے کی کوشش نہیں کی۔
بلکہ وہ بڑے مان سے دارم کی کرسی کے برابر والی جگہ پر جا بیٹھی۔ ابھی وہ بیٹھی ہی تھی کہ دارم بھی بوجھل قدموں سے وہاں پہنچا اور خاموشی سے اپنی جگہ سنبھال لی۔ حیا نے نرمی سے دارم کا ہاتھ تھاما اور سب کے سامنے بلند آواز میں بولی، دارم، رات آپ بہت بے چین رہے، اب کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ یہ سنتے ہی ماہم کے ہاتھ میں پکڑا ہوا چمچ پلیٹ سے ٹکرا کر نیچے گرا اور اس نے تڑپ کر دارم کی طرف دیکھا جس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ عاشر نے ایک گہری نظر حیا اور دارم کے جڑے ہوئے ہاتھوں پر ڈالی اور پھر ماہم کے چہرے کی طرف دیکھا جس کے آنسو اب گرنے ہی والے تھے۔ حیا نے ایک تیکھی نظر ماہم پر ڈالی اور بڑے بے رخی سے بولی، ماہم بی بی، اب اس گھر کے طور طریقے بدل گئے ہیں، بہتر ہوگا کہ آپ اپنی پلیٹ پر توجہ دیں اور دوسروں کی زندگی میں جھانکنا چھوڑ دیں۔ دارم اب میرے ہیں اور ان کا ہر سکھ دکھ میری ذمہ داری ہے۔ ماہم کا دل جیسے پھٹ گیا، وہ بغیر کچھ کہے کرسی چھوڑ کر وہاں سے بھاگ نکلی، جبکہ دارم نے ایک پل کے لیے اسے روکنا چاہا مگر حیا کی گرفت اس کے ہاتھ پر اتنی سخت تھی کہ وہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکا۔ عاشر نے ایک سرد کہکا لگایا اور ناشتہ چھوڑ کر ماہم کے پیچھے لپکا تاکہ اسے اس کی اوقات یاد دلا سکے، جبکہ حیا اب سکون سے دارم کو اپنے ہاتھوں سے نوالے کھلانے لگی جیسے وہ اس حویلی کی بلا شرکت غیر ملکہ بن چکی ہو۔ عاشر غصے اور جنون کی ملی جلی کیفیت میں کمرے میں داخل ہوا۔ اس کا چہرہ تپتا ہوا تھا لیکن آنکھوں میں ماہم کے لیے ایک عجیب سی تڑپ تھی۔ اس نے کوئی بات نہیں کی، کوئی شکوہ نہیں کیا، بس سیدھا ماہم کی طرف بڑھا جو بیڈ کے کنارے بیٹھی ابھی تک سسکیاں لے رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ ماہم کچھ سمجھ پاتی، عاشر نے خاموشی سے اس پر جھکتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ جانتا تھا کہ ماہم اس وقت ٹوٹ چکی ہے اور اگر اس نے آج اپنا حق نہ جتایا تو اسے اپنی محبت کی شدت کا احساس نہ دلایا تو وہ کبھی نہیں سنبھل پائے گی اور ہمیشہ دارم کی یادوں میں بھٹکتی رہے گی۔ اس نے ماہم کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور بڑی سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا، بہت رو چکی تم ماہم، اب بس، میں تمہیں اس حویلی کی گھٹن اور ان یادوں سے دور لے جانا چاہتا ہوں۔ ماہم نے حیرت سے اسے دیکھا تو عاشر نے اس کے گالوں سے آنسو پوچھتے ہوئے دھیمے لہجے میں بتایا، ہم یہاں سے دور کہیں ہنی مون پر جا رہے ہیں، صرف میں اور تم، جہاں دارم کا سایہ بھی ہمیں چھو نہیں سکے گا اور نہ ہی حیا کی باتیں تمہارے دل کو چھنی کریں گی۔ میں تمہیں وہ وقت دینا چاہتا ہوں جہاں تم صرف میری بن کر رہو۔ ماہم کچھ بولنا چاہتی تھی مگر عاشر کی قربت اور اس کے لہجے کے عزم نے اسے خاموش کرا دیا۔ اسے احساس ہوا کہ اب اس کی زندگی کا رخ بدل چکا ہے اور عاشر اسے کسی بھی قیمت پر خود سے دور نہیں ہونے دے گا۔ عاشر کی یہ بات سن کر ماہم کے وجود میں جیسے ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے حویلی کے اور دارم کی یادوں سے اتنی دور لے جانا چاہتا ہے جہاں سے واپسی کا راستہ شاید کبھی نہ ملے۔ عاشر نے اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے بڑی گہری نظروں سے اسے دیکھا اور اس کے کان کے قریب سرگوشی کی، کل صبح کی فلائٹ ہے ماہم، اپنی پیکنگ کر لو کیونکہ وہاں صرف میں ہوں گا اور میری محبت، تمہارے پاس کسی اور کا نام لینے کی گنجائش بھی نہیں رہے گی۔ دوسری طرف جب دارم کو اس فیصلے کا پتہ چلا تو وہ اپنے کمرے میں دیوانوں کی طرح ٹہلنے لگا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے سینے سے کوئی زبردستی جان نکال رہا ہو۔ وہ خود حیا کے ساتھ نکاح کر چکا تھا مگر ماہم کا کسی اور کے ساتھ، وہ بھی ہنی مون پر جانا، اسے اندر سے کرچی کرچی کر رہا تھا۔ حیا نے جب دارم کی یہ حالت دیکھ کر اس کا پارا ہائی ہو گیا، وہ غصے سے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور چلائی، کب تک دارم، آخر کب تک آپ اس عورت کے لیے تڑپتے رہیں گے جو اب کسی اور کی باہوں میں ہے؟ وہ اپنے شوہر کے ساتھ جا رہی ہے، اسے خوش رہنے دیں اور اب اپنی بیوی پر توجہ دیں۔ دارم نے تڑپ کر حیا کی طرف دیکھا اور اسے دیوار سے لگا دیا۔ اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ تھیں۔ خاموش ہو جاؤ حیا، میں نے تم سے نکاح کر لیا ہے، تمہیں اس گھر کی عزت بنا دیا ہے، مگر میرے دل سے ماہم کو نکالنے کی کوشش مت کرو، وہ درد صرف میرا ہے۔ حیا کا دل ٹوٹ گیا مگر اس نے اس بار ہار نہیں مانی۔ اس نے نرمی سے دارم کے سینے پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنی طرف مائل کرنے لگی تاکہ وہ اس دکھ کو بھول سکے، لیکن دارم کا ذہن اب بھی اسی بالکنی اور اسی منظر میں اٹکا ہوا تھا جہاں ماہم اور عاشر ایک ساتھ تھے۔ حویلی میں اب ایک عجیب سی خاموشی تھی، ایک طرف ہنی مون کی تیاریاں تھیں اور دوسری طرف دو ٹوٹے ہوئے دل جو اپنی اپنی آگ میں جل رہے تھے۔
حیا بظاہر تو ایک معصوم اور ہمدرد لڑکی نظر آتی تھی، لیکن اس کی معصومیت کے پیچھے ایک نہایت چالاک اور شاطر دماغ چھپا ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر ماہم اور عاشر ہنی مون پر چلے گئے تو شاید ماہم آہستہ آہستہ دارم کو بھول کر عاشر کی ہو جائے اور دارم کی یہ تڑپ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس نے خاموشی سے اپنے مہرے بلانے شروع کر دیے تھے اور ایک ایسے خطرناک منصوبے پر کام کیا جس کا کسی کو بھی وہم و گمان نہیں تھا۔ جس وقت عاشر اور ماہم کی گاڑی حویلی کے بڑے گیٹ سے نکلی اور ایئرپورٹ کی طرف جانے والی سنسان سڑک پر پہنچی، حیا اپنے کمرے میں کھڑی کھڑکی سے انہیں جاتے دیکھ کر ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ فون پر کسی کو ہدایت دے رہی تھی۔ ابھی گاڑی شہر کی حدود سے باہر نکلی ہی تھی کہ اچانک دو تیز رفتار گاڑیوں نے عاشر کی گاڑی کا راستہ روک لیا۔ نقاب پوش غنڈوں نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی، جس سے گاڑی کے ٹائر پھٹ گئے اور گاڑی بے قابو ہو کر سڑک کے کنارے ایک درخت سے جا ٹکرائی۔ ماہم کی چیخیں فضا میں گونجیں، جبکہ عاشر نے زخمی حالت میں بھی ماہم کو اپنے وجود کے پیچھے چھپانے کی کوشش کی۔ حیا نے یہ حملہ اس طرح کروایا تھا کہ سب کو یہ ڈکیتی یا پرانی دشمنی لگے، مگر اس کا اصل مقصد ان دونوں کو اس سفر سے روکنا اور حویلی واپس لانا تھا تاکہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے انہیں تڑپتا دیکھ سکے۔ حویلی میں جب اس حملے کی خبر پہنچی تو دارم دیوانوں کی طرح جائے وقوع کی طرف بھاگا، جبکہ حیا نے اپنے چہرے پر جھوٹی فکر کے تاثرات سجا لیے اور سب کے سامنے ایسے رونے لگی جیسے اسے ان کی جان کی بہت فکر ہو۔ اس نے بڑی ہوشیاری سے اس حادثے کا سارا ملبہ حالات پر ڈال دیا، مگر اس کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ وہ اپنی چال میں کامیاب ہو چکی ہے اور اب یہ دونوں کہیں نہیں جا سکیں گے۔ سڑک کنارے لگی اس بھیانک چوٹ اور فائرنگ کے بعد ایمبولینس کے سائرن کی آوازوں نے پورے علاقے میں کھلبلی مچا دی۔ دارم بدحواسی کی حالت میں ہسپتال کے کوریڈور میں پاگلوں کی طرح چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کا سفید کرتا جگہ جگہ سے ماہم کے خون سے سرخ ہو چکا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں حیا بھی وہاں پہنچ گئی۔ اس نے اپنے ماتھے پر پسینہ صاف کیا اور بڑی ہی ہوشیاری سے اپنی گھبراہٹ کو صدمے کا رنگ دے کر دارم کے قریب آئی۔ جیسے ہی آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور اسٹریچر پر پٹیوں میں جکڑی ماہم کو باہر نکالا گیا، دارم تمام حدیں بھول کر اس کی طرف لپکا۔ اس نے ماہم کا بے جان ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ ماہم پلیز آنکھیں کھولو، دیکھو میں یہاں ہوں، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ حیا نے جب دیکھا کہ دارم سر عام سب کے سامنے ماہم کے لیے اس قدر تڑپ رہا ہے تو اس کے اندر حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے غصے سے دارم کا بازو پکڑ کر اسے پیچھے کھینچا اور دبی آواز میں غرائی، دارم ہوش کے ناخن لیں، یہ ہسپتال ہے اور وہ آپ کے بھائی کی بیوی ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ مگر دارم نے ایک وحشیانہ جھٹکے سے حیا کا ہاتھ پرے پھینک دیا اور ہسپتال کی راہداری میں دھاڑتے ہوئے بولا، لوگ بھاڑ میں جائیں حیا، اس وقت میری زندگی موت اور زندگی کی جنگ لڑ رہی ہے اور میں تمہیں اپنی عزت کی پڑی ہے، اگر ماہم کو کچھ ہوا تو میں خود کو ختم کر لوں گا۔ حیا یہ سن کر ساکت رہ گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کا یہ حملہ الٹا اس کے گلے پڑ جائے گا اور دارم مزید ماہم کے قریب ہو جائے گا۔ دوسری طرف عاشر کو جب ہوش آیا اور اس نے دیکھا کہ دارم اس کی بیوی کا ہاتھ تھامے اسے چوم رہا ہے تو اس کے زخمی وجود میں ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ حیا نے موقع پا کر عاشر کے قریب جا کر زہر اگلا، دیکھ لیں عاشر بھائی، آپ اسے دور لے جا رہے تھے مگر تقدیر اسے دوبارہ دارم کے قدموں میں لے آئی، شاید آپ کا حق صرف کاغذوں تک ہی محدود رہے گا۔ حیا کی اس بات نے عاشر کے دل میں نفرت کا وہ بیج بو دیا جو اب کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ بننے والا تھا۔ ہسپتال کے VIP وارڈ میں خاموشی کا راج تھا، صرف مشین کی بیپ بیپ سنائی دے رہی تھی۔ ماہم نے جیسے ہی سست رفتاری سے اپنی آنکھیں کھولی، اسے سامنے دھندلا سا ایک چہرہ نظر آیا جو تڑپ کر اس کے قریب ہوا۔ وہ دارم تھا جس کی آنکھوں میں رات بھر کی جاگتی وحشت اور پچھتاوا صاف جھلک رہا تھا۔ ماہم نے نکاہت سے اپنا ہاتھ ہلایا تو دارم نے فوراً اسے اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر اپنے ماتھے سے لگا لیا۔ ماہم تم ٹھیک ہو؟ میں مر گیا تھا تمہارے اس حال کو دیکھ کر۔ دارم کی آواز سسکیوں میں ڈوب گئی تھی۔ ماہم نے کچھ بولنا چاہا مگر اس کے لب خشک تھے۔ اس نے بس اپنی زخمی انگلیوں سے دارم کے ہاتھ پر
گرفت مضبوط کی، جیسے وہ اسے بتا رہی ہو کہ اس کے پاس ہے تو اسے کسی بات کا ڈر نہیں ہے۔ اسی لمحے وارڈ کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور حیا اندر داخل ہوئی۔ اس کے پیچھے ویل چیئر پر بیٹھا زخمی عاشر بھی تھا، جس کے سر اور بازو پر پٹیاں بندھی تھیں۔ حیا نے جب دیکھا کہ دارم ہسپتال کے عملے اور عاشر کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر ماہم کے بیڈ پر جھکا ہوا اس کا ہاتھ چوم رہا ہے تو اس کے اندر جیسے آگ لگ گئی۔ اس نے اپنی چالاکی کا رخ بدلا اور فوراً ڈاکٹر کو بلا لائی۔ ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد ایک گہرا سانس لیا اور عاشر کی طرف دیکھ کر سنجیدگی سے کہا، مسٹر عاشر، فائرنگ اور حادثے کے صدمے نے ماہم بی بی کی جان تو بچ گئی ہے، لیکن ایک بہت افسوسناک خبر ہے۔ اس حادثے کی وجہ سے ان کے اندرونی زخم اتنے گہرے ہیں کہ وہ اب شاید کبھی ماں نہیں بن سکیں گی۔ یہ سنتے ہی کمرے میں جیسے بم پھٹ گیا۔ عاشر کا چہرہ سفید پڑ گیا اور اس نے بے بسی سے ماہم کی طرف دیکھا، جبکہ ماہم کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ گئیں۔ دارم یہ صدمہ برداشت نہ کر سکا اور وہیں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی محبت نے ماہم سے اس سب کا بڑا خواب چھین لیا ہے۔ حیا نے اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ وہ دبے پاؤں عاشر کے قریب گئی اور اس کے کان میں زہر اگلنے لگی۔ دیکھ لیا عاشر بھائی، یہ سب دارم کی نحوست ہے۔ جس عورت کو آپ اپنا بنانا چاہتے تھے وہ اب کبھی آپ کو وارث نہیں دے سکے گی۔ کیا ابھی آپ ایسی عورت کے ساتھ زندگی گزاریں گے جو نامکمل ہو چکی ہے؟ حیا کی آنکھوں میں ایک شیطانی چمک تھی، کیونکہ اس نے ڈاکٹر کو پہلے ہی بھاری رقم دے کر یہ جھوٹی رپورٹ تیار کروائی تھی تاکہ وہ ماہم کو عاشر کی نظروں میں گرا سکے اور دارم کو یقین دلا سکے کہ ماہم اب کسی کے قابل نہیں رہی۔ کمرے میں موجود ہر شخص ساکت تھا، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ ڈاکٹر کے ان الفاظ نے ماہم کی دنیا اجاڑ دی تھی۔ وہ بے بسی سے چھت کو گھور رہی تھی، جہاں سے اسے اپنی خوشیوں کا جنازہ اٹھتا دکھائی دے رہا تھا۔ عاشر کے چہرے پر موجود صدمہ اب آہستہ آہستہ ایک سنگ لاخ خاموشی میں بدل رہا تھا، جبکہ دارم فرش پر بیٹھا اپنے سر کو ہاتھوں میں چھپائے سسک رہا تھا۔ حیا نے اس پر ولولہ سنانے کا فائدہ اٹھایا اور ایک گہرا سانس لیتے ہوئے عاشر کے قریب ہوئی۔ اس کی آواز میں جھوٹی ہمدردی کا زہر کھلا ہوا تھا۔ عاشر بھائی، میں سمجھ سکتی ہوں کہ ایک مرد کے لیے یہ سننا کتنا کرہناک ہے کہ اس کا نام آگے بڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے ایک نظر ماہم کے زرد چہرے پر ڈالی اور پھر دارم کی طرف مڑ کر بولی، اور دارم، آپ دیکھ رہے ہیں نا، آپ کی عزت نے ایک ہنستی کھیلتی عورت کو کہاں لا کھڑا کیا۔ اب وہ نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی، وہ اب ایک ادھوری عورت بن چکی ہے جسے کوئی بھی مرد مکمل نہیں کر سکتا۔ ماہم نے تڑپ کر حیا کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی، مگر آواز حلق میں ہی پھنس کر رہ گئی۔ اسی لمحے عاشر لڑکھڑاتے ہوئے اپنی ویل چیئر سے اٹھا اور دیوار کا سہارا لے کر ماہم کے بیڈ کے قریب پہنچا۔ اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ تھیں اور چہرہ سپاٹ۔ سب کو لگا کہ وہ شاید ماہم کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا کر اسے طلاق دے دے یا کمرے سے باہر نکل جائے گا، مگر عاشر نے جھک کر ماہم کا ہاتھ اتنی سختی سے تھاما کہ اس کی انگلیاں سفید پڑ گئیں۔ اس نے اپنی نظریں دارم پر جمائیں، جو اب سر اٹھا کر اسے دیکھ رہا تھا، اور پھر حیا کی طرف مڑ کر ایک ایسی شیطانی مسکراہٹ دی جس نے حیا کے جسم میں سنسنی دوڑا دی۔ نامکمل؟ عاشر کی آواز کسی گہرے کنویں سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تمہیں لگتا ہے کہ ایک رپورٹ میری ملکیت کو ختم کر دے گی؟ حیا، تم ابھی تک مجھے پہچان نہیں سکی۔ اس نے جیب سے اپنا فون نکالا اور ایک نمبر ڈائل کر کے اسپیکر آن کر دیا۔ دوسری طرف سے کسی کی سسکتی ہوئی آواز آئی، سر، کام ہو گیا ہے۔ وہ گاڑی اور اس میں موجود ثبوت ہم نے ٹھکانے لگا دیے ہیں۔ کسی کو شک نہیں ہوگا کہ یہ حادثہ کس نے کروایا تھا۔ یہ سنتے ہی حیا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ دارم نے جھٹکے سے اٹھ کر عاشر کی طرف دیکھا، جبکہ عاشر نے حیا کی آنکھوں میں جھانک کر بڑے دھیمے اور خطرناک لہجے میں کہا، کھیل اب شروع ہوا ہے حیا بی بی، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس سڑک پر گولیاں کس کے اشارے پر چلی تھیں۔ کمرے میں ایک بار پھر موت جیسا سناٹا چھا گیا۔ حیا کے ماتھے پر پسینہ چمکنے لگا تھا، کیونکہ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس کا سب سے بڑا راز اب عاشر کی مٹھی میں قید ہو چکا ہے۔